हसीब को लोग पैदाइशी बदनसीब कहते थे। हालांकि ये सही नहीं था। दरअसल इसके वालिदैन इसकी कम उम्री में ही चल बसे थे और इसकी परवरिश इसके मामू ने की थी। इस वक्त वो एक ऐसी फर्म में बरसरे रोज़गार था जहां इसे अपने कस्टमर का गांव-गांव जाकर जायज़ा लेना होता था। इस बार इसे एक गांव के कुछ कस्टमर को जांचने और ऑर्डर लेने जाना था। गांव इसके लिए नया था। वो कभी भी गांव नहीं गया था। गांव छोटा होने से वहाँ होटल भी कम थे। जब वो गांव पहुंचा तो इस गांव में कोई इलाकाई त्यौहार था, जिसकी वजह से वहाँ के तमाम होटल बुक हो चुके थे। ये मालूमात इसे होटल वाले से पता चली थी, जहां वो स्टेशन से उतरने के बाद खाना खाने के लिए रुका था। इसी ने सुला दी कि यहाँ से करीब कोई 5-6 किलोमीटर पर एक देहात है। इस सीज़न में वहाँ अक्सर मकान खाली रहते हैं, चूँकि बस्ती बहते रोड पर है। दरअसल दो बड़े शहरों के बीच ये बस्ती काश्तकारों की वजह से कायम थी। इन बड़े शहरों को मिलाने वाली यही एक सड़क थी। खाने से फारिग होकर हसीब वहाँ पहुँचा और किसी मकान की तलाश करने लगा तो इसे जल्द ही एक पुराने बाड़े का एक कमरा आसानी से मिल गया। मालिक मकान से बात करने पर इसने बताया कि इस वक्त बाड़े के सारे कमरे कुछ सालों से खाली हैं। लोग काम धंधों के लिए शहर का रुख कर चुके हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं इस वक्त तुमको मिल गया, वरना कुछ देर के बाद मैं भी शहर ही जाने वाला था। खैर, हसीब को यही मुनासिब लगा कि वहाँ ठहर जाए। हसीब जिस उम्रे में ठहरा था वो कमरा सड़क की तरफ था, यानी इसका दरवाज़ा सड़क की तरफ था। कमरे के दूसरी तरफ अंदर बड़ा आंगन था। आंगन के दोनों तरफ कुछ कमरे थे, जिनमें जाने के लिए दरमियान में एक चौड़ी सी गली छोड़ी गई थी। आखिर में दूर टॉयलेट या बाथरूम थे। गनीमत मालिक मकान ने किरायादारों के लिए इन्हें मॉडर्नाइज कर दिया था। आंगन में दो ऊंचे ऊंचे घने पेड़ भी थे। इनके झड़े हुए सूखे पत्तों से सारा आंगन भरा पड़ा था। लगता था कि बरसों से सफाई नहीं हुई। हसीब के कमरे की सामने सड़क की दूसरी तरफ इसी तरह के बड़े और ऊंचे पेड़ों का तवील सिलसिला था। गालिबन इसकी दूसरी तरफ खेत थे। पहले दिन तो हसीब को अच्छी नींद आई, अलबत्ता दूसरे दिन से अजीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी हसीब को बिल्कुल उम्मीद न थी। वैसे वो बहुत बहादुर था। दूसरी रात को कोई 2 बजे का वक्त होगा कि अचानक हसीब की आंख खुल गई। बाहर सड़क पर बहुत सारे कुत्ते लड़ रहे थे। इन्हीं की आवाज़ पर इसकी आंख खुली थी। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुत्ते इसके दरवाजे पर भी झपट रहे हों। हसीब को जिस बात ने चौंकाया वो ये थी कि इसने कुत्तों की आवाज़ों के बीच बीच में किसी औरत के चीखने की आवाज़ भी सुनी थी। कौन थी वो औरत और इतनी रात गए सड़क पर क्या कर रही थी? कहीं इसे अकेली देखकर कुत्ते तो नहीं भौंक रहे थे और वो इसकी मदद के लिए दरवाज़ा खटखटा रही हो? इसने तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब इसने देखा कि सड़क पर एक भी कुत्ता नहीं था। हसीब ने मान लिया कि कुत्ते शायद पेड़ों की तरफ चले गए होंगे, मगर औरत कहाँ गायब हो गई थी? कुछ देर रुककर इधर उधर देखने के बाद वो कमरे में आ गया। हसीब को कमरों से बातों की आवाज़ें आ रही थीं, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। हसीब ने इन पर ध्यान नहीं दिया। गालिबन कोई किरायादारी होगा। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ अजीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात जब वो गहरी नींद में था कि इसकी आंख खुल गई। किसी ने इसे जगा दिया था। वो कमरे में लाइट ऑन रखकर सोने का आदी था। इसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। इसने सर झटक दिया, फिर इसे वहम समझकर वो सोने लगा था। अक्सर गहरी नींद में हम महसूस करते हैं कि किसी ने हमें हाथ लगाया है या धक्का दिया है, मगर ये सिर्फ गहरी नींद के असरात होते हैं। हसीब ने सोते हुए महसूस किया कि कोई मैसूर कुन खुशबू कमरे में बिखरी हुई है, लेकिन वो ज़्यादा सोच नहीं सका क्योंकि नींद का गलबा तारी था। फिर वो सो गया। ये इससे दूसरी रात की बात है कि 2-2:30 बजे के करीब इसकी आंख खुल गई। इसे हाजत महसूस हो रही थी। वो उठा और आंगन का दरवाज़ा खोलकर आंगन में निकल आया। आंगन में कमरे की रोशनी दूर तक थी। इसके आगे चांद की रोशनी पत्तों से छनकर ज़मीन पर पड़ रही थी। वो बेफिक्र बाथरूम की तरफ जाने लगा कि अचानक खौफ की लहर ने इसमें झुरझुरी पैदा कर दी। इसने देखा कि ज़मीन पर जहाँ इसका साया पड़ रहा था, इसी के साथ एक और साया भी ज़मीन पर पड़ रहा था, जैसे कोई इसके ऐन पीछे ही चल रहा था। वो लरज़ गया। कौन हो सकता है वो? इसने सूखे पत्तों पर इसके चलने की आवाज़ भी सुनी थी। ये देखने के लिए वो अचानक तेज़ी से पीछे मुड़ा। इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। पीछे कोई इंसान नहीं था, बल्कि वहाँ ज़मीन पर एक काली बिल्ली मुंह उठाए इसे देख रही थी।
جو اس کے مڑتے ہی اچھل کر درختوں کے نیچے رکھے کباڑ میں غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر کمرے میں آ گیا اور کمرہ اندر سے بند کر دیا اور پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار خوف محسوس کرنے لگا تھا۔ پھر اس نے بازو کے کمرے سے باتوں کی آواز سنی جس سے اس کی ہمت لوٹ آئی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ تیسری رات کی بات تھی کہ حسیب کو نیند میں کسی کی گرم ہیجان انگیز سانسیں اپنے رخساروں پر محسوس ہونے لگی تھیں۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے کوئی بالکل اس کے قریب ہے۔ آخر مرد تھا، عین ممکن تھا کہ بہک جاتا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اٹھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس بار یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ حسیب کو پکا یقین تھا کہ یہاں ضرور کوئی ہے، کیونکہ اس نے کسی کے بھاگتے قدموں سے پازیب کی آواز اور چوڑیوں کی کھنکن صاف طور پر سنی تھی۔ کوئی تو تھا جو ابھی ابھی یہاں سے بھاگا تھا۔ یہ معمہ ہی تھا اس کے لیے۔ وہ محصور کن خوشبو، وہ گرم اکساتی سانسیں، اسے نشہ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ نڈر تھا، روحوں وغیرہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے اس معمے کا حل نکالنے کا طے کر لیا تھا۔ اس کے بعد والی رات تو حسیب سویا نہیں بلکہ بستر پر ہی جاگتا رہا تھا۔ قریب 1:30-2 بجے اس نے ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آواز سنی۔ وہ سوچنے لگا پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی رات گئے تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ صبح ضرور ان لوگوں سے ان کے حالات کے بارے میں دریافت کروں گا۔ ابھی وہ ان آوازوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے آنگن سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی صحن میں چل رہا ہو، مگر یہ آوازیں بلی کی نہیں تھیں جیسا کہ اس نے گمان کیا تھا۔ یہ انسانی قدموں کی آوازیں تھیں۔ وہ سونا چاہتا تھا کہ اسے کمرے میں کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ کوئی اسے محصور کن ہجانی آواز میں پکار رہا تھا۔ کہاں سے پتہ نہیں، مگر متواتر کوئی آواز دے رہا تھا، وہی مدہوش کر دینے والی سرگوشی۔ البتہ باہر صحن میں کسی کے بھاگنے کی آواز نے اسے چونکا دیا، وہی پازیب اور چوڑیوں کی آوازیں، اور کمرے میں وہی انجان خوشبو۔ پھر صبح تک کچھ نہیں ہوا تھا۔ کام پر جانے سے پہلے اس نے سوچا کہ ساتھ والوں سے پتہ کر لوں، مگر وہ لوگ کہیں جا چکے تھے، کمروں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ حسیب اگر ان تالوں کو دیکھ لیتا تو اس کی جان ہی نکل جاتی۔ تالے برسوں سے بند تھے اور زنگ آلود ہو چکے تھے۔ اس کے بعد والی رات کو حسیب بے خبر ہو کر سو گیا تھا۔ جو بھی تھا اس سے حسیب کو اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ لیکن اس رات حسیب کی آنکھ کھل گئی۔ وجہ کوئی لمس نہیں تھی بلکہ وہ دستک تھی جو کوئی صحن کی طرف سے دروازے پر دے رہا تھا۔ آج ساتھ والے کمرے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے دستک صاف سنائی دے رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ ادھر وہ سوچنے لگا کہ دستک میں تیزی آنے لگی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا، کوئی چور چکے بھی اسے تنہا دیکھ کر آ سکتے ہیں۔ دستک سن کر بھی وہ کچھ دیر لیٹا رہا، لیکن وہ دستک ہلکے ہاتھوں سے ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ اب تو دستک کے ساتھ چوڑیوں کی کھن بھی سنائی دینے لگی۔ کیا کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ مگر اتنی رات گئے۔ حسیب جوان تھا، اس کے خیالات شرافت کا دامن چھوڑنے لگے۔ تبھی وہ تیزی سے اٹھا اور دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر صحن میں سرمئی چاندنی میں ایک حسین سراپا سرخ لباس میں لپٹا درخت کے گہرے سایوں میں گم ہوتا اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں تھا یا غائب ہو گیا تھا پتہ نہیں۔ حسیب نے چاہا کہ وہ وہاں سے واپس ہو جائے، مگر پھر اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں یہ کوئی آسیبی کھیل تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کچھ سوچنا ہوگا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو وہ یہ مکان چھوڑ دے گا، مگر اب اس وقت اس کے قدم جم گئے تھے۔ کوئی انجانی قوت اسے صحن میں دھکیل رہی تھی۔ وہ اس ہیجان انگیز آواز اور اس سرخ جوڑے میں لپٹے سراپے کا راز جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے صحن میں قدم رکھا، ایسے لگا جیسے باہر سڑک پر 85 کتے منہ اٹھا کر رو رہے ہوں۔ حسیب کے جسم پر سردی کی طرح کانٹے آنے لگے تھے۔ پھر ایک بار اس نے لوٹنا چاہا، مگر وہی انجانی طاقت اسے صحن میں دھکیل رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ یا ہیپنوٹائز کیے ہوئے شخص کی طرح آہستہ آہستہ صحن سے ہوتا ہوا اس آخری کمرے تک پہنچ گیا۔ اس کے پہنچتے ہی کمرے کے بوسیدہ دروازے پر ایک چڑچڑاہٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ کھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے کے اندر تھا۔ کمرہ حجرہ عروسی کی طرح سجا ہوا تھا۔ کمرے کے سامنے بڑی مسحری لگے پلنگ پر ایک نئی نویلی سجی سجائی دلہن بیٹھی ہوئی تھی، اور وہی جانی مانی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جو حسیب کو مزید محصور کیے جا رہی تھی۔ پھر کمرے میں ایک آواز سنی، آؤ آخر آ ہی گئے تم، میرے پاس بیٹھو۔
وہ رونے کے انداز میں کہنے لگی۔ حسیب کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی جوان دلہن اس طرح سے دعوت دے رہی تھی۔ حسیب محصور کن انداز میں پلنگ پر ایک طرف سرک کر بیٹھ گیا۔ تبھی دلہن اس کے قریب آ گئی۔ بڑی محصور کن عجیب طرح کی خوشبو حسیب کے ذہن پر چھانے لگی تھی۔ اچانک جیسے حسیب کو ہوش آ گیا تھا، اس نے دلہن سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلہن کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی کہ میں سب بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤ گے، ورنہ… سفاک لہجے میں اس نے ورنہ کہا تھا، جس سے حسیب گھبرا گیا اور اس نے سر ہلا دیا کہ ہاں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ دلہن کے لفظ ورنہ کے لہجے میں دھمکی محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ اب وہ کسی عصیب یا روح کے چکر میں آ گیا ہے، مگر اس نے ذہن کو جھٹک دیا تھا۔ دلہن کہنے لگی کہ برسوں پہلے نذیر سے میری شادی ہوئی تھی، کتنے ارمان سجائے تھے، ہر جوان لڑکی کی طرح اس رات میں بھی سجی سجائی ہزار ارمان دل میں لیے تختہ عروسی پر بیٹھی تھی۔ یہی تخت تھا۔ پھر لمحے بیتے، پھر گھنٹے بیتنے لگے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ اب آئے گا نذیر۔ ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ وہ آ گیا ہے۔ رات کا دوسرا پہر بھی بیت گیا تھا۔ جب رات رخصت ہو رہی تھی، صبح کی آمد تھی۔ آتے ہی وہ قالین پر لیٹ گیا تھا۔ وہ نڈھال تھا۔ میں تخت سے اتر کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ گہری نیند میں سو چکا تھا اور میں اس کے قریب روتے روتے بیٹھ گئی تھی۔ میری زندگی کی وہ رات رخصت ہو چکی تھی۔ میرے ارمانوں پر اوس پڑنے لگی تھی اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ رات گئے آتا اور قالین پر سو جاتا۔ میرا خون کھول اٹھتا۔ اتنی نفرت مجھ سے، مگر وہ مجھ سے بے پرواہ گہری نیند میں غرق ہو جاتا تھا۔ میرا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ اس رات میں نے خوب گھونسے اس کے منہ پر مارے، بال پکڑ کر اس کا سر زمین پر پٹکنے لگی کہ بول تم کہاں جاتے ہو، کیوں مجھ سے شادی کی تھی؟ میں چیخنے لگی تھی۔ وہ کمزور آواز میں کہنے لگا کہ صبر کرو، میں بتاتا ہوں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے والدین نے زبردستی میری شادی کروائی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ مار کر میں بولی کہ تم نکاح کے وقت انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم سے شادی کے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے کھیت سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ میرے کسان ساتھیوں نے منع کیا تھا کہ رات کے وقت مت نکلو، راستے میں بدروحوں کا مسکن پڑتا ہے، یہیں قیام کر لو، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ آج سوچتا ہوں کہ کاش میں ان کی بات مان لیتا۔ میں نے ان کی سنی انسنی کر دی اور رات میں ہی اپنے بیل گاڑی سے نکل پڑا۔ سردیوں کے دن تھے، بیل بھی راستے سے مانوس تھے، اس لیے کوئی فکر کی بات نہ تھی۔ پھر اچانک وہ ہوا جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی اور مجھے اس حال میں پہنچا دیا۔ چلتے چلتے میں کافی دور نکل آیا تھا۔ راستہ جانا ہوا تھا، کئی بار آیا گیا تھا اس راستے سے، مگر اب گاؤں والوں نے راستے میں بھوتوں چڑیلوں کا مسکن بتایا تھا، جس سے دل میں ایک شک کی لہر سی اٹھنے لگی تھی۔ ابھی کچھ اور ہی چلا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے بیل رکنے لگے ہوں۔ میں نے بہت ہچکایا مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر آخر کار بیل ایک بڑے املی کے گھنے پیڑ کے نیچے رک گئے۔ وہ کسی طرح سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رکنے کی وجہ کیا تھی۔ اچانک مجھے گاؤں والوں کی بات یاد آ گئی۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ املی کے درخت کی گھنی شاخوں سے کوئی بھاری بھرکم چیز گاڑی میں کود پڑی تھی، مگر حیرت ہوئی تھی کہ بیل بتک کر بھاگے نہیں تھے، بلکہ اسی جگہ پر جم گئے تھے جیسے پتھر کے ہوں۔ ابھی میں کچھ سمجھ پاتا کہ وہ سامنے آ گئی۔ وہ ایک عورت تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال اس کے گھٹنوں کے نیچے تک آ رہے تھے۔ وہ بے حد گوری تھی اور پوری طرح سے بے لباس تھی۔ وہ مجھے گرا کر مجھ پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ مجھ پر پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس کے قرب میں کیسی شہوانیت تھی کہ میں مغلوب ہو گیا۔ جب طوفان تھما تو وہ کہہ رہی تھی کہ آج سے روز تجھے یہی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تجھے کچھ دور ویران پڑے چھوٹے ڈاک بنگلے پر آنا ہوگا، وہیں پر میرا مسکن ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں روز ایسا کرنا ہوگا، تو میں حامی بھرنے کے سوا کچھ کر بھی کیا سکتا تھا۔ حامی بھر کر میں جانے لگا تو وہ گرانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تم نے کسی سے شادی کی تو تمہارا حشر بہت ہی برا ہوگا اور تمہارے ساتھ ساتھ اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ بس اس دن سے آج تک میرا یہی معمول ہے۔ اب تو جان لے کہ میں کہاں جاتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے سونے دیا۔ وہ دن بھر سوتا رہا۔ سوتے میں نے اس کے دونوں ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ دیے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ جب وہ جاگا تو بہت چلایا۔
اس نے کہا کہ وہ بہت خطرناک ہے، کیوں اپنی موت کو دعوت دیتی ہو؟ وہ میرے ساتھ تجھے بھی مار دے گی۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا۔ میں اس کے پاس لیٹ گئی تھی اور وہ دور سے رکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں موت کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ناٹک سمجھا تھا کہ اچانک وہاں کہیں سے ایک آدم زاد ریچھنی آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ اور جسم کاندھوں تک کسی جاندار ریچھ کا تھا، مگر نچلا تمام بدن وہ کسی صحت مند عورت کا تھا۔ وہ تیزی سے جھپٹی اور پوری قوت سے مجھے ایک طرف دھکا دیا۔ بڑی طاقت تھی اس میں۔ نذیر چیخ رہا تھا کہ معاف کر دے، میرا اس میں قصور نہیں ہے۔ اس کی فلک شگاف چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اچانک نذیر کے منہ سے عجیب آوازیں سن کر میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ نذیر کے منہ سے ایسی خوفناک آوازیں نکلنے لگی تھیں جیسے کوئی اس کا گلا کاٹ رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو بری طرح سے جھٹکے دے رہی تھی اور نذیر پوری قوت سے آخری بار چیخا تھا۔ میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں کچھ پولیس والے موجود ہیں۔ وہ نذیر کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس سے کچھ ہی دور پر سرخ جوڑے میں ایک اور لاش تھی جس کا چہرہ بری طرح سے بھنبور دیا گیا تھا۔ پولیس والے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے چلا چلا کر ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر شاید وہ میری آواز نہیں سن پا رہے تھے یا شاید وہ مجھے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ابھی وہ بس اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ حسیب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک روح ہے۔ حسیب اس کے چکر میں آ گیا تھا۔ اسے سوچتے ہی اس کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا، لیکن دلہن نے پوری قوت سے اسے پکڑ کر کھینچ لیا۔ نہ جانے کیا اثر تھا کہ حسیب مغلوب ہوتا چلا گیا تھا یا پھر ایک حسین عورت کے قرب نے اسے مغلوب کر دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ طوفان تھمنے لگا تو حسیب کو محسوس ہونے لگا کہ یکلخت دلہن کے ہونٹ غائب ہونے لگے تھے۔ اس کے دانت اور جبڑے اجاگر ہونے لگے۔ دوسری طرف اس کے ہاتھوں کا گوشت بھی غائب ہوتا جا رہا تھا۔ پسلیاں نمودار ہو رہی تھیں۔ حسیب کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس نے علیحدہ ہونا چاہا تو وہ لرز گیا۔ ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ اسے پوری طرح چاروں ہاتھوں پاؤں سے مضبوطی سے جکڑ چکا تھا۔ اس کا آزاد ہونا ممکن نہیں تھا۔ اسے اپنی بھی پسلیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ برس بعد اخباروں میں خبر چھپی تھی کہ کسی بلڈر نے نیو ٹاؤن شپ بنانے کے لیے اس علاقے کی بڑی زمین خریدی تھی، جس میں یہ سرایہ یا بنگلہ بھی تھا۔ اس کمرے کو ڈھاتے وقت بلڈوزر چلانے والے کو دو انسانی ڈھانچے آپس میں گتھم گتھا ملے تھے جو ایک بوسیدہ پلنگ پر تھے۔ پتہ نہیں کون تھے اور یہ کس وقت ان کی روح قبض ہو گئی تھی۔ پولیس کی تفتیش جاری ہے۔